अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को ग्रुप में विषय में डरना है। अभी ये देखना है कि ये जो आयात पोस्ट की थी, ये जिसको आप इलियास नबी कहते हैं, ये साया नबी, ये उसकी आयातें निकली हैं नबी की किताब से 53वां बाब। और इसमें शोन भाई ने सवाल किया था कि ये किसके लिए एप्लीकेशन इसकी है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं वो इसकी एप्लीकेशन जीसस को देते हैं कि ये यीशु मसीह को फिट होती है और सिर्फ उसी को होती है, ये उनका दावा है। लेकिन देखना ये कि किसको फिट होती है, पास्ट के लिहाज से क्या सोच थी, प्रेजेंट के लिहाज से क्या सोच है। क्रिश्चियनिटी के अंदर ही एक उस्ताद था जिसका नाम था ओरेगन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये था 2nd-3rd सेंचुरी के दौरान ये शख्स जिंदा था। तो इवन इसके टाइम के ऊपर ये बिलीव थी कि ये जो पैसेज है ये बनी इसराइल को अप्लाई करता है, इसराइल को डायरेक्टली अप्लाई करता है। और किसी की उस वक्त ये बिलीफ नहीं थी कि ये जीसस को अप्लाई करता है। यहूदी जितने भी उस्ताद थे उस वक्त के, 1st सेंचुरी के उस्ताद, 2nd-3rd सेंचुरी के उस्ताद जो थे, उनकी भी पक्की यही बिलीव थी कि ये इसराइल के लिए अप्लाई होता है और किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद 1263 में एक क्रिश्चियन था कॉन्वर्ट, पैब्लो क्रिस्टियानी के नाम का, और उसका डिबेट हुआ था, मुनाजरा हुआ स्पेन के अंदर नखमानडीज से, जो बहुत बड़ा उस्ताद था उस वक्त का। तो वो यही पैसेज लेके आया था प्रूव करने के लिए कि ये जीसस को सिर्फ अप्लाई करता है और किसी को नहीं। लेकिन उस वक्त नखमानडीज जो उस्ताद था यहूदियों का, उसने फिर ये प्रूव कर दिया बादशाह के सामने कि ये पैसेज जीसस को अप्लाई नहीं होता है, और ये जो डिबेट था ये क्रिश्चियन हार गए थे। तो ये चीजें जो हैं ये बार बार उभरती हैं कि ये पैसेज बार बार क्रिश्चियंस लेके आते हैं कि ये जी हमारे सिर्फ जीसस के ऊपर फिट होता है, हजरत ईसा के ऊपर, मसीह के ऊपर फिट होता है और किसी के ऊपर नहीं। बहरहाल इधर मैं आपके आगे दो चीजें रखूंगा। मेरी अब जो ओपिनियन है इस मैटर के ऊपर, दो चीजें मैं आपके आगे रखूंगा। सबसे पहले जो आयात है जिसके ऊपर ये चीज लिखी हुई है ईसाया नबी की किताब में, चलो उधर उर्दू में थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखते हैं। तो लिखा कुछ इस तरह हुआ है, 53 जो चैप्टर है, 53 जो चैप्टर है इसका, वर्स 1, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ। यह पैसेज जो है 100% मैं आपको यकीन से कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हजरत मूसा के ऊपर अप्लाई होता है, बल्कि ये बनी इसराइल के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है, ये अप्लाई होता है हजरत मूसा के ऊपर। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, मेरे से जो पहले उस्ताद थे 1st सेंचुरी के उस्ताद और प्रायर 1st सेंचुरी के, उनका भी यही था कि ये पैसेज सिर्फ हजरत मूसा के ऊपर अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि वो वाहिद शख्स हैं पूरी बाइबल के अंदर, वाहिद शख्स हैं हमारी शरीयत के अंदर और नबियों के अंदर, जिनका जिक्र ये आया था कि इनको खुदा ने फेस टू फेस बात की थी। तो जब ये खुदा ये अल्फाज यूज करता है कि हुज आर्म, कि खुदा का बाजू किसको दिखाया गया, तो खुदा का बाजू एक सिंबलिज्म है, सुफियानी बात है। सिंबलिज्म के अंदर ये चीज जो है स्पिरिचुअली, रूहानियत तौर पे, ये सिर्फ हजरत मूसा के ऊपर एप्लीकेशन इसकी आती है और किसी पैगंबर के ऊपर इसकी एप्लीकेशन आ ही नहीं सकती। हाँ, आप जो है सुफियानी तौर पे किसी के ऊपर लेके जा सकते हो, सुफियानी तौर पे सिर्फ, वैसे नहीं। फिर इसमें फिर एक और आयत लेते हैं मसीही, जो है कि ये 5वीं आयत जो आती है वो ये है कि हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी इस्लामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएं। एक्चुअली अगर ये देखा जाए ना, तो टेक्निकली ये हमारा जो लफ्ज यूज हो रहा है ना, इसकी दो एप्लीकेशंस आती हैं।
ایک آتی ہے جینٹائلز کی، غیر قوموں کی، کہ یہ غیر قومیں کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لوگ جو کرش ہوئے ہیں، جن کو مارا پیٹا گیا، یہ یہودی لوگ ہیں، بنی اسرائیل ہے. ایک یہ اپلیکیشن آ سکتی ہے. دوسری اپلیکیشن اس کے اوپر پھر حضرت موسیٰ کی آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ ہی وہ شخص تھے جن کے اوپر سیاست کی گئی، بنی اسرائیل نے ان کے اوپر سیاست کی. بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کو جو برا بلا بولا جب ان کو لے کے آئے بیابان میں، تو انہوں نے پھر جب خدا سے دعا کی بنی اسرائیل کے لیے، جب ان کے اوپر وبائیں خدا نے پھینکی ان کی زیادتیوں کے لیے جو انہوں نے حضرت موسیٰ پہ کی، تو پھر ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ہی جو حضرت موسیٰ ٹیکنیکلی جو تھے کچلے گئے. یہ ان کے اوپر اپلیکیشن آتی ہے پھر دوبارہ تھرڈ ٹائم اگر دیکھا جائے تو. سو اگین اس کو ہم کسی اور کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. لٹرلی اگر ہم دیکھیں نا، لٹرلی مثلا کہ ہم لکھائی کے مطابق اگر دیکھیں، سفیانی طور پہ نہیں، میں سفیانی طور پہ بھی بات کروں گا کس کے اوپر آتی ہے. تو ابھی ہم ایک اور خاص جگہ کے اوپر آتے ہیں جو کہ اس کے اندر 10ویں جو اس کی آیات ہے، 10ویں آیات اشعیاء 53 کی، وہ لکھا ہوا ہے لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا یا غمبین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گرائی جانے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. تو یہ ابھی اس کو اپلائی کرتے ہیں مسیحی اس کے اوپر کہ جی یہ یسوع مسیح جو تھے یہ قربان ہوئے اور ان کی وجہ سے ہماری ہیلنگ ہوئی یا ہماری نجات ہوئی. اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں. نمبر 1 کہ اگر ہم سفیانی طور کے اوپر دیکھیں، سفیانی طور پہ تو شاید یہ فٹنگ آ سکتی ہے یسوع مسیح کے اوپر، یا جو پہلا جو آیات ہے وہ شاید فٹنگ آ سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں جب بنی اسرائیل کو لایا گیا تھا بیابان میں مصر سے چھڑوا کے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کافی بدتمیزیاں کی، حضرت ہارون کے ساتھ بھی بدتمیزیاں کی، باتیں نہیں سنی ان کی، جھگڑے کیے، خدا کی نافرمانیاں کی. اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ دعا گو ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان کو معاف کر اس قوم کو، اور ان کے بدلے میری زندگی لے لے. اگر ان کو تم نے جہنم میں بھیجنا ہے تو ان کی جگہ مجھے بھیج دو، یا ان کی جگہ مجھے مار دو. تو حضرت موسیٰ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ مجھے لے جاؤ، ان کو نہ لے کے جاؤ. تو مقصد کہنے کا کیا ہوگا کہ یہ جو قربانی بتائی جاتی ہے یہاں پہ، اس کو ہیبرو میں بولا جاتا ہے اشام آفرنگ. تو اشام آفرنگ جو ہوتی ہے اس کا ایک بڑا خاص مقصد ہوتا ہے کہ جب آفرنگ فور سن لکھا تھا، آفرنگ فور سن، یا کوئی خطا کی ہو اس کے لیے اشام آفرنگ دی جاتی ہے. تو اشام آفرنگ جو ہے نا، اکثر یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان اپنے آپ کی قربانی دے دے، کیونکہ انسان کی قربانی کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے مرے، یعنی کہ قربانی ٹیکنیکلی سفیانی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے لیے اپنی جان دے دے، دوسرے کو بچاتے یہ پاسبل ہے. تو اگین ہم اس چیز کو دیکھیں تو کس نے اپنی جان دینے کی کوشش کی تھی، کس نے اپنی جان آفر کی تھی خدا کو؟ وہ پھر آپ آ جائیں گے حضرت موسیٰ کے اوپر، کیونکہ حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو تو بچا لے، اور ان کے بدلے اگر تم نے ان کا کتاب سے، زندگی کی کتاب سے اگر ان کا نام مٹانا ہے، یہ بھی ہماری شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر تم نے ان کی زندگی کی کتاب سے نام مٹانا ہے تو پھر میرا نام مٹا دے، ان کا نام نہ مٹا. اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کے بارڈر کے اوپر ہوتے ہیں، اسرائیل کے سرزمین کے، تو خدا حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ تم زمین کے اندر نہیں جا سکتے، تم پہاڑ کے اوپر جاؤ اور زمین کو دیکھو، لیکن تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک طرح کی سزا تھی ان کے لیے. اور جو شخص اتنی دور سے ایک قوم کو لے کے جاتا ہے، کم از کم 20 لاکھ لوگوں کو لے کے جاتا ہے، اور اس کو وہاں پہ جا کے کہا جاتا ہے کہ تم اندر نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے کتنی یہ افسوسناک بات ہوگی. وہ کتنا افسوس کرے گا کہ میں اتنی دور ان کو لے کے آیا ہوں، تب خدا مجھے اندر نہیں جانے دے رہا. اس کے بھی خیر پیچھے بھی پرپس تھا.
خدا کا ایک ریزن تھا کہ خدا جو نہیں جانے دے رہا تھا. لیکن وہاں پہ بھی جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی جب وفات ہونے والی تھی تو خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا اور حضرت ہارون سے بھی کہ تم ایک پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ. اردن کا پہاڑ تھا, وہاں پہ اوپر چلے جاؤ, تمہاری ادھر وفات ہونی ہے, تم جا کے دیکھ لو کہ یہ کہاں جا رہے ہیں, یہاں پہ تمہاری وفات ہونی ہے. تو ٹیکنیکلی جو ان کی زندگی تھی حضرت موسیٰ کی, جب وہ زندہ تھے, ان کے ساتھ تھے 40 سال بنی اسرائیل کی قوم کے, تو انہوں نے ان کے لیے سب کچھ کیا اور وہ یہاں تک اپنی جان دینے کو تیار تھے. لیکن یہ وہ گناہ نہیں ہوتا ہے جیسے خطا جو ہوتی ہے, یہ اشام جو آفرنگ ہوتی ہے, یہ اس طرح کا گناہ نہیں ہوتا کہ جو معاف نہ ہو. یہ یعنی کہ یہ معافی والے سارے گناہ ہوتے ہیں. اور جہاں تک تعلق تھا اسرائیل کی نجات کا, تو اسرائیل کی نجات تو کافی دیر پہلے ہو چکی تھی ابراہیم کے زمانے سے, تو اسرائیل کو نئی نجات نہیں چاہیے تھی. تو یہ جو ٹیکنیکلی اپلائی کرتے ہیں کرسچن کے جی اسرائیل کی نجات کے لیے, ہماری نجات کے لیے, تو یہ بالکل غلط ہے, ٹوٹلی رانگ ہے. ابھی آ جاتے ہیں سفیانی طور, یعنی کہ یہ پیسج زیادہ تر, یہ جتنا پیسج ہے 53 والا, یہ زیادہ تر حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فٹ ہوتا ہے, اور کسی کو فٹنگ اس کی نہیں آتی ہے. ہاں چلو سفیانی طور پہ لے لیتے ہیں. کیا یہ سفیانی طور کے اوپر جو ہے حضرت عیسیٰ سے فٹنگ اس کی آتی ہے, جیزس سے, یسوع سے؟ تو دیکھ لیتے ہیں اس کی فٹنگ آتی ہے. تو آپ یہ دیکھو گے بھائیوں اور عزیزوں, آپ یہ دیکھو گے کہ ادھر ہاں سفیانی طور پہ فٹنگ آ سکتی ہے, اس کو فٹ کر سکتے ہو. کس طرح کہ آپ اس طرح فٹ کر سکتے ہو کہ اگر آپ ان پیسیجز کو دیکھو تو ان میں تھوڑی تھوڑی فٹنگز, جو چیزیں یسوع کے ساتھ, یشوع کے ساتھ ہوگی, تھوڑا تھوڑا ان کے ساتھ فٹنگ آتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سفیانی طور کے اوپر لٹرلی نہیں. لٹرلی مراد کے 100% نہیں فٹنگ آتی. زیادہ فٹنگ حضرت موسیٰ کے ساتھ آتی ہے, کم فٹنگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ آتی ہے, یسوع کے ساتھ. تو سفیانی طور پہ ابھی میں آ جاتا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ بات کے اوپر, جو آپ کو یاد ہوگا میں نے کوشچن کمرے کے اندر پوچھا تھا ورچوئل روم میں اپنی میں, کہ یہ ورجن برتھ جو ہے, کنواری حاملہ ہوئی, اس کا کیا مقصد ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بس وہ ہمارے جو بھائی ہیں ادھر سر وہ اپنے سر کو خارج کرتے رہے, کبھی کدھر تو کبھی کدھر, جواب کسی سے نہیں نکلا کہ کیوں, کبھی کوئی جواب کبھی کوئی جواب, لیکن جو جواب تھا وہ ان سے نکل نہیں پایا. ابھی میں تھوڑا سا اس کے اوپر جاؤں گا کیونکہ اس کے ساتھ لنک ہے. لنک اس لیے ہے کہ جیزس جو تھے ایز اے شخص, میں نے ایک بھائی سے پرائیویٹلی کہا تھا, ایک بھائی سے میری بات ہوئی تھی, اس نے پرائیویٹلی کہا تھا کہ آپ جا کے چیک کریں ہسٹری کے اندر, تاریخ کے اندر, آپ کو کیا جیزس کی برتھ ملتی ہے اور ان کی ڈیتھ, اور کیا آپ کو یہ شخص ملتا ہے کہ یہ شخص ہسٹری میں تھا. تو خیر وہ میرے بھائی جو تھے ابھی تک واپس نہیں آئے میرے پاس, شاید وہ ان کو تھوڑا سا فیور وغیرہ, بیمار وغیرہ ہو گئے, تو شاید وہ بیماری میں مبتلا تھے تو وہ نہیں شاید دیکھ پائے. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ابھی ہم آتے ہیں گیم پلان کے اوپر, جو کہ متی کی انجیل کے اندر پہلا باب 18ویں آیت پہ لکھا تھا کہ کمواری حاملہ ہوں گی, یا آپ اس کو پڑھ لیں کہ جوان لڑکی حاملہ ہوگی, دونوں آپ طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. کمواری بول لیں, جوان عورت بول لیں, جوان لڑکی بول رہے ہیں, جوان لڑکی حاملہ ہوں گی یا دوشیزہ حاملہ ہوں گی, اور روح قدوس اس کے اوپر آ کے سایہ کرے گا. لو جی, کرسچنز کا جو ماننا ہے کہ روح قدوس میسکلن ہے, نر ہے, لیکن در حقیقت میں روح قدوس میسکلن نہیں ہے. روح قدوس خدا کی طاقت ہے اور یہ ہمیشہ فیمنن ہوتی ہے, فیمنن مادہ. تو پھر روح قدوس اگر فیمنن ہوگی تو یہ کیسے وہاں پہ سایہ کرے گی؟ یہ امپاسبل ہے. تو میں یہاں پہ ایک پروپوزل رکھوں گا جو کہ ایکچولی سچ ہے, اور میں چاہوں گا کہ اگر کوئی بھائی پروو کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو غلط تو بے شک کریں, لیکن تاریخ کے واقعات لے کے آئیں کہ نہیں میں غلط اور وہ صحیح. مجھے تاریخ کے واقعات چاہیے, علم کے مطابق اگر کوئی بھائی کر سکتا ہے تو بے شک کوشش کرے کہ بھئی ہمارے پاس فلانا ثبوت ہے جو بتاتا ہے کہ مسیح تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ نہ تو کوئی ورجن برتھ ہوئی, ورجن برتھ ایک مسٹیکل
یعنی کہ ایک سفیانی بات ہے صرف, اور یہ صرف سفیانی تھی, اس کا کوئی اور پرپس نہیں ہے. یہ ایک سفیانی بات تھی جس کا درج کیا گیا, اور اس کا سفیانی ہی طریقہ کار ہے. ابھی اس کے آگے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ اس کا آگے مطلب کیا نکلتا ہے, اس کے آگے بھی مطلب نکلتا ہے, لیکن آپ کے لیے اتنا کافی ہے جاننے کے لیے کہ کوئی ورجن برتھ نہیں ہوئی تھی لٹرلی زمین کے اوپر, سفیانی طور پہ ہوئی تھی, اور اس کا ایک پیچھے پرپس ہے. اور یہی چیز جو تھی اسلام کے اندر بھی مینشن ہوئی, قرآن کے اندر بھی, سورہ مریم میں بھی مینشن ہوئی, اور ادھر بھی یہ مینشن اسی لحاظ سے ہوئی ہے سفیانی طور کے اوپر. اور لیکن اس کو غلط طریقے سے دیکھا گیا ہے ہسٹری کے دوران, ہر لحاظ سے غلط طریقے سے دیکھا گیا, اور اس کو یہ دیکھا گیا کہ یہ جی فزیکل برتھ تھی, جبکہ فزیکل بندے کا آج تک کوئی ذکر ہی نہیں ہے کسی کتاب میں. آپ کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی آج 2020 میں جہاں پہ آپ کو یسوع نامی شخص کا یا یشوع نامی شخص کا ذکر ملے کہیں بھی, ہے ہی کوئی نہیں. ایک جگہ کے اوپر ایک کتاب تھی جو ایک کاہن نے لکھی تھی جوزیفس نام سے, جو لاوی قبیلے سے تھے. تو جوزیفس کو جنگ کے دوران رومیو نے پکڑ لیا تھا, اور اس نے پھر یہ ہسٹری کی ایک کتاب لکھی تھی. اس کی کتاب کے اندر ایک چیپٹر میں آتا ہے کہ جیزس واز اے گڈ مین, لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے کہ وہ 4 سینچری کا ریفرنس ہے. جیزس تو ٹیکنیکلی پیدائش پہ جایا جائے اگر, جو یہ بیان کیا جاتا ہے یہ کتابوں کے مطابق, متی کتاب کے مطابق جو ہسٹری پہ پیچھے لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ یہ کتاب, یہ جو پیدائش تھی مسیح کی 1 سینچری میں ہوئی ہے. تو اگر 1 سینچری میں پیدائش ہوئی ہے تو 4 سینچری میں ریفرنس دیا جا رہا ہے جوزیفس کی کتاب میں. آپ خود سوچو کہ 400 سال گزر چکے تھے, اور جوزیفس جو تھے وہ 1 سینچری کے استاد تھے, وہ تو مر چکے تھے 300 سال پہلے. تو یہ ماننا ہے ہمارا, اور یہ باقاعدہ پروف بھی ہو چکا ہے کہ اس کتاب کے اندر ایڈیٹنگ کرسچینز نے کی تھی اس ہنسے کی, اور انہوں نے ان لفظوں کو ایڈ کیا تھا. یعنی جوزیفس نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہماری اوریجنل کتاب کے اندر. جو اس کی اوریجنل کتاب ہے, کاپیز ہے ہمارے پاس, اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جیزس واز اے گڈ مین اور اس نے میریکلز کی, کرشمے کیے, کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن یہ ذکر آتا ہے 4 سینچری میں, جب کرسچینز نے اس کتاب میں جا کے ایڈیٹنگ کی اور اپنے طور پہ پروف بنانے کے لیے ادھر ایڈ کر دیا. یہ کرسچینز کے کام ہیں سارے, اس طرح کے کام یہ لوگ کرتے رہے ہیں. تو یہ خالی انہوں نے اس کتاب میں نہیں کیا, انہوں نے اور بھی دوسرے کارنامے کیے ہیں جو میں ادھر ذکر نہیں کروں گا. لیکن بہرحال آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایزائیا 53 لٹرلی اپلیکیشن جو ہے اس کی حضرت موسیٰ موزز بن عمران کے اوپر ہوتی ہے, اور دوسرا جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر ہوتی ہے, تیسرے شخص پہ نہیں ہوتی. ہاں آپ سفیانی طور پہ, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, سفیانی طور پہ آپ جیزس کے اوپر لے کے آ سکتے ہو سفیانی طور پر, لیکن اس کے پیچھے مطلب بالکل ڈفرنٹ نکلتے ہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو وضاحت نہیں دی حاملہ کی پیدائش کی, کیونکہ خدا ایسا کوئی کام بھی نہیں کرے گا جس سے کنفیوژن پیدا ہو. اگر خدا کنفیوژن پیدا کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی اچھا ریزن ہونا چاہیے نا کنفیوژن پیدا کرنے کا, کچھ سمجھانے کے لیے ہمیں ہو تو تب بھی ہے. لیکن ادھر یہ بتایا جاتا ہے کہ خداوند نے کنفیوژن پیدا کی ایک برتھ کر کے, کمواری کی, جو کہ شادی شدہ تھی لیکن رخصتی ان کی نہیں ابھی ہوئی تھی. جس کا مطلب کہ خدا نے جب خود ہی کہہ دیا شریعت کے اندر کہ خدا سچ بولتا ہے. اور میں آپ کو ایک بڑا اچھا سا ایک آیات دوں گا, آپ اس کو پڑھ کے سوچنا اس بات کے اوپر کہ کون سچ کون جھوٹ. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ مسیحی کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں, یشوع جو ہیں, جن کو یہ یسوع بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ ہو گئے خدا, یعنی کہ انسان کی شکل میں خدا پیدا ہوا ہے, اور وہ یعنی کہ ان کی ڈیتھ کے بعد, ریزریکشن کے بعد وہ اوپر واپس خدا کے پاس, یعنی خدا کے پاس چلا گیا. چلو جس طرح بھی آپ اس کو سمجھ لیتے ہو, میں بھی میں اس کو ایکسپلینیشن ٹھیک طرح نہیں کر رہا, جس طرح بھی آپ سمجھ لیتے ہو کہ خدا اوپر چلا گیا واپس اپنے گھر. تو لیکن مزیدار کی بات سناؤں
کہ ہماری کتاب جو ہے گنتی کی کتاب، شریعت کی جو کتاب ہے ایک، وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے گنتی کی کتاب 23ویں باب 19ویں آیات میں، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. ابھی آپ نے سنا نا خدا نے کیا کہا ہے کہ وہ آدم زاد نہیں، نہ ہی وہ انسان ہے. تو مقصد کہنے کا کیا ہوا کہ یہ بھی جھوٹ نکلا کہ جی خدا انسان بن گیا اور انسان سے پھر خدا بن گیا وغیرہ وغیرہ، جس طرح بھی آپ اس کو دیکھ لیں. سو ٹیکنیکلی اگین یہ فٹنگ نہیں ہوتی ہے. تو مقصد جو تھا مقدسہ کا، پیدائش کا، دیکھیں نہ تو مقدسہ تھی نہ تو پیدائش تھی. یہ ایک سفیانی حمل ہے. سفیانی حمل کا پیچھے ریزنز ہوتے ہیں. تو میں آپ کو چھوٹا سا میں آپ کو ٹیکنیکلی اس کے پیچھے دے دوں گا. یہ ایک مینیفیسٹیشن کا لو ہے، یہ مینیفیسٹیشن کی ٹیکنیک ہے. تو یہ مینیفیسٹیشن ٹیکنیک کی گئی جس سے آپ مینیفیسٹنگ اپنا ڈیزائر مینیفیسٹ کر سکتے ہو. یہ ہے اس کہانی کے اندر ساری سٹوری ورجن برتھ کی. ورجن برتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر، آپ انسان نے اپنے اندر کوئی سوچ ہے آپ کی، مثلا آپ کو گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، کاروبار چاہیے، بیوی چاہیے، کچھ بھی اچھی چیز آپ کو چاہیے جو کہ ہر انسان کی ضرورت ہے. تو آپ یہ سوچ لے کے اپنے آپ کو آپ نے پریگننٹ کیا. پریگننٹ کیسے کیا؟ روح قدوس کا نام یوز کیا گیا. مقصد خدا کے طریقے سے، خدا کے قانون سے اپنے آپ کو آپ نے پریگننسی کی. اپنی پریگننسی سے آپ حاملہ ہو گئے. جب آپ حاملہ ہو گئے تو پھر جب آپ نے اس چیز کو دیکھا جو آپ باہر 3D ورلڈ میں دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر وہ چیز باہر آ گئی. یعنی کہ اس کو ہم بولتے ہیں ورجن برتھ. یہ مسٹیکل ایلوژن ہے کبالسٹکلی. تو اس کا دوسرا طریقہ سائنسدان طریقے سے دیکھیں نا، اس کو آئنسٹائن نے بولا تھا E=mc². یہ بڑا زبردست کام ہے. اس کے اوپر میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، اتنی وضاحت کافی ہے. تو میں پھر جو دوبارہ ری ایٹریٹ پوائنٹ کو کروں سب بھائیوں کو، عزیزوں کو جو سن رہے ہیں اس بات کو، اگر آپ کے پاس علم کے مطابق، تاریخ کے مطابق پروف ہے تو پھر آپ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور ہم اس چیز کو دوبارہ دیکھ لیں گے. لیکن اگر آپ صرف اپنی اوپینین دینا چاہتے ہو کہ آپ کی اوپینین کے مطابق مسیح کے اوپر فٹنگ آتی ہے، تو پھر اس کے اوپر بات کرنا فضول ہے. کیونکہ کتابیں تو ہماری ہیں ساری، اور ان کو ترتیب دینے والے بھی ہم، لکھنے والے بھی ہم، شائع کرنے والے بھی ہم. تو بعد میں کرسچینٹی نے جو ہے، مسیحیت نے ہماری کتابیں لے کے ان کے اپنے خود ہی ترجمے کر کے خود ہی ان کی نئی تفسیریں بنا کے لگا دیں. تو اس میں ابھی اگر آپ آج ہمیں آ کے جو ہے نا شاگردوں کی طرح ٹریٹمنٹ دو گے کہ ہم آپ کے شاگرد بن جائیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. کیونکہ بنی اسرائیل جو خدا کی قوم ہے وہ خدا کی قوم ہی رہے گی، وہ بدلنے والی نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ بھائی چارے کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ مجھے غلط پروو کر دو کہ بھئی نہیں ہسٹری میں ان کا ذکر آیا ہے، یا فلانے بندے نے ان کو دیکھا ہے، یا فلانے ہسٹری کے آدمی نے ان کے اوپر لکھا ہے، تو پھر تو بات بنتی ہے نا، پھر تو بات چیت ہو سکتی ہے. اگر نہیں تو پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، اس سے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی خوش رہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ کا بھائی اور استاد ربائی سامن الطاف. والسلام.